बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। नाज़रीन इकराम, अगर गुजरात की हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो गुजरात को 1303 में मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉयड कर दिया था और मुग़ल बादशाह अकबर ने इसकी बुनियाद रखी। और नाज़रीन इकराम, अगर आज देखा जाए गुजरात को तो इस वक्त जो है इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है इंडस्ट्रीज़ का। नाज़रीन इकराम, गुजरात में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसी ताजदार सियासत शख्सियत से करवाते हैं जिनको किसी तारफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एजुकेशन को इस कदर फ़रोग दिया कि एजुकेशन जो है गरीब की दहलीज तक पहुंची। एजुकेशन को उन्होंने इतना आम किया कि आज गरीब लोग भी जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरी मुराद मियाँ इमरान मसूद साहब हैं जो कि फार्मर मिनिस्टर एजुकेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। कैसे मिजाज हैं सर? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। हर इंसान की लाइफ का एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है, कोई डेस्टिनेशन चूज करता है इंसान के मुझे ये डेस्टिनेशन या ये गोल जो है अचीव करनी है। आपने सर जब सियासत को चूज किया तो आपका एम्बिशन क्या था? देखिए, हमारा तो पढ़ाई के ज़माने में इंसान उस ज़माने में दो ही एम्बिशंस होते थे, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। जी। जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे सही। तो मुझे डॉक्टर बनने का तो शौक नहीं था, मुझे तो फौज में जाने का शौक था, एयरफोर्स में जाने का शौक था। बहरहाल मैंने लॉ डिग्री की और मैंने LLB की जब किया तो एकदम ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात ने मुझे ये कहा कि आप इलेक्शन लड़ें चौधरी शुजात हुसैन साहब के नीचे सूबाई सीट पे। अब देखिए, हमें पता तो था कि सियासत में आना है क्योंकि आबाओ अजदाद से हमारा ये सिलसिला चल रहा था और ये जो खिदमत थी, इसका मिशन जो था वो हमारे खून में भी था और आना भी था। तो अल्टीमेट हमारा गोल जो मिशन यही था कि हमने लोगों की खिदमत करनी है और ख़ास तौर पे गुजरात वालों की खिदमत करनी है। तो वो अल्लाह ने फिर करम किया, जब इलेक्शन हुआ तो हम जीत गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी जीत गए, मैं भी जीत गया और मैं पहली दफ़ा जब MPA बना हूँ तो पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर में बन गया। तो उसके बाद फिर लंबी स्टोरी है जो आपको बाद में बताएंगे क्या है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एजुकेशन को माशाल्लाह आपने अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया और बहुत ज़्यादा लोगों की, स्पेशली कॉमन पीपल्स जो हैं, पुअर पीपल जिनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, सर उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आपके साथ और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि वो बच्चे जो गलियों में घूमते फिरते थे, जिनको बुक्स का सेट लेना जो है वो डिफ़िकल्ट था, उन्होंने माशाल्लाह से अब तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री होने की वजह से वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो सर इसको आपने किस तरीके से फ़रोग दिया और मज़ीद इसको फ़रोग देने के लिए क्या लाया अमल अख्तियार करना चाहिए? देखिए, जब आप सियासत में होते हैं और हुकूमती लेवल पे काम हो रहा होता है तो हर शोबे में काम हो रहा होता है। मेन शोबे जो हैं वो अपना सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है और बुनियादी हकूक़ है, फिर इन्वायरमेंट है, उसके बाद एग्रीकल्चर है और ह्यूमन राइट्स के अलावा विमेन डेवलपमेंट के। तो मुझे शुरू से ही मेरा जो लगाव था वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे ही था माशाल्लाह। और जब अल्लाह ने मौका दिया, मैं चौथा इलेक्शन जब मैंने लड़ा और मैं जीता तो मैं फिर वज़ीर तालीम पंजाब बन गया। माशाल्लाह। तो उसमें फिर जो एक आपकी जो एक ख्वाहिश होती है, जो आपका एक लगन जज्बा, एक आपका एम्बिशन होता है, उसको पूरा करने का मौका मिला क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा उन लोगों को जो गुर्बत से बेचारे पसमानदा लोग, ऐसे लोग जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते थे। महंगाई थी, किताबें नहीं खरीद सकते, स्कूलों की हालत बड़ी गैर है, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जाता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने ये पहले दिन से ही फैसला किया जब हमारी वजारत हुई और चीफ मिनिस्टर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहिब, उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी फरमाई। तो हमने कहा कि हमने पूरे पंजाब के तमाम बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी तादाद उस ज़माने में 12.8 मिलियन थी, हमने कहा सबको हम मुफ्त तालीम दे देंगे। और ये पंजाब की तारीख में पहली बार किसी ने ये ऐलान किया, ये स्टेप उठाया, वो हमने कर दिया। और अब हमने कहा कि अब आगे क्या हमने करना है, तो फिर हमने कहा कि हम साथ ही साथ मुफ्त किताबें भी दे देंगे। तो हम पहली से लेके 10वीं जमात तक तमाम बच्चियों को खास तौर पे मुफ्त किताबें हमने दी और 200 रुपया बच्चियों को हमने दिया वजीफ़ा
کہ آئیے ہمارے اسکولوں میں آئیں تو ہم آپ کو پاکٹ منی دیں گے, وظیفہ دیں گے. اب جس بچی کو مفت تعلیم مل رہی ہو, مفت کتاب مل رہی ہو, اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہو, پھر اس کو تو آنا ہی آنا ہے. تو اب وہ بچیاں ہمارے ٹاٹ پر بیٹھتے تھے, وہ کرسی نہیں تھی, میز نہیں تھا, چار دیواری نہیں تھی, بجلی نہیں تھی اور ٹوائلٹ بھی نہیں تھے. تو ایک بہت بڑا ہم نے ایک ریفارم پروگرام بنایا, ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا. اب آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مہربانی سے 5 سال ہم نے اس دور میں رہے. ہم نے تمام بچوں کو ٹاٹ سے اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیا ہم نے, اور پھر ہم نے باؤنڈری والز بنائی, ہم نے باتھ رومز, ٹوائلٹس بنائے, بجلی لگوائی. پھر بھی بے شمار جو تھے اسکول وہ رہ گئے تھے, کیونکہ اتنا بڑا یہ نظام ہے. محکمہ تعلیم میں 63,000 اسکول ہیں اس کے, 7 لاکھ بندہ یہاں پہ کام کرتا ہے اس محکمے میں, 6 لاکھ تقریباً 4 لاکھ تقریباً ٹیچرز ہیں اس کے اندر. تو یہ بہت بڑا محکمہ ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت پیسے چاہیے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 27 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہ کی مد میں جاتا ہے ہمارا محکمہ تعلیم میں سالانہ. یہ اتنا بڑا یہ ہے. تو ایسے محکمے کو جہاں پر 36 آپ کے اضلاع ہوں, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہو, پھر آپ کے کالجز ہیں, پھر آپ کی یونیورسٹیاں ہیں بعد میں. تو چونکہ میرے زمانے میں میں اپنا اسکول اور کالجز دونوں کا میں وزیر تھا. اب تو 2 وزارتیں ہیں جی, اسکولوں کی علیحدہ اور. تو یہ ہمیں بہت اللہ نے ایک چانس دیا, موقع دیا, اور ہمارا پروگرام بڑا ہٹ کیا. پڑھا لکھا پنجاب کا ہم نے نعرہ لگایا, اور ہم نے کہا ہم نے پنجاب کو تعلیم کے ذریعے آگے لے کر جانا ہے. ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو صحیح ڈگریز دینی ہے. آپ نے دیکھا گجرات میں یونیورسٹی نہیں تھی, ہم نے یونیورسٹی گجرات ہم نے کھولی. سر میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. جی بالکل. اب اس میں دیکھیں نا, ہماری بچیاں لاہور پنڈی نہیں جا سکتی تھی ماسٹرز کرنے کے لیے. یہاں پہ بی اے تھے پر تھوڑے تھے, وہ 2 سال کا بی اے اب ختم ہو گیا, اب 4 سال کا آنرس پروگرام اب شروع ہے. تو اس میں پھر ہم نے حافظ حیات میں ہم نے یہ کھولی یونیورسٹی. اب اس میں ماشاءاللہ 30,000 سے زیادہ بچے بچیاں پڑھتے ہیں, اور 80% بچیاں پڑھتی ہیں اس پوری تعداد میں. تو یہ ایک ذریعہ ہے ویمن امپاورمنٹ کا, خواتین کو اس قابل بنانا کہ وہ ایک مؤثر اور ایک اچھا شہری بن سکے, اور اس اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا وہ رول ادا کر سکے. پھر وہ کانسیپٹ ہے پڑھی لکھی ماں, پڑھی لکھی آنے والی نسل. تو ہم نے اس خاتون کو پڑھا لکھا خاتون بنانا ہے, پڑھی لکھی ماں ہم نے بنانا ہے, تاکہ آنے والی نسل ہماری پڑھی لکھی ہو جائے. یہ ہمارا کانسیپٹ تھا, یہ ہماری تھیم تھی, جس میں ہم کامیاب ہوئے. پہلے دن جب ہم نے یہ محکمہ سنبھالا ہے, جب حلف لیا میں نے بطور وزیر, تو اس وقت شرح خواندگی تھا 42% پنجاب کا. 5 سال بعد جب چھوڑا تو 62% کر کے چھوڑا. یہ ہمارا ریکارڈ. جی بالکل, اس کا سب کریڈٹ سر آپ کو جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کی مہربانی, ہم نے تو بس اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے, کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اور ہمیں کم از کم ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے یہ کام کیا, اور ہم نے اپنا حصہ ڈالا, اس ملک کی ترقی میں ڈالا. کئی ہم نے اسکول کھولے, کئی میں نے اپگریڈیشنز کروائیں, اور پرائیویٹ چارٹرز ہم نے بہت زیادہ کھولے تھے, پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہم نے بہت زیادہ کھولی تھیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سرکار خود سے نہیں کر سکتی مشن کو پورا جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہ ساتھ لگے. دیکھیں ہماری حکومتوں میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں, پیسوں کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے, فنڈز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر پھر آتا ہے آگے, اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے. کم از کم ان کو ایسے مضامین مل جاتے ہیں جو سرکار میں نہیں ہوتے لیکن پرائیویٹ والے پڑھاتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پبلک پرائیویٹ دونوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سر, آپ کا ویژن بہت اچھا تھا, آپ کی کوشش بہت اچھی تھی, اور اس کا نو ڈاؤٹ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اور سر اللہ پاک کی ذات ہے, وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. بے شک. تو سر بیسک رائٹس میں اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں بیسک رائٹس ہیں. ڈسٹرکٹ گجرات کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دونوں رائٹس اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں؟ دیکھیں ہمارا گجرات جو ہے وہ شرح خواندگی کے حساب سے 3رے نمبر پہ پورے پنجاب میں. پہلا جو ہے وہ سیالکوٹ ہے, دوسرا راولپنڈی ہے, 3رے نمبر پہ ہم ہیں اور لاہور ہے, ہم اکٹھے ہیں. ہمارا شرح خواندگی بہت اوپر ہے. اب جو بنیادی حقوق آپ بات کر رہی ہیں, اور اس میں ایک تو اب آئین پاکستان میں یہ چیز شامل ہے کہ سب کو مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے پورے پاکستان میں. تو یہ قانون تو موجود ہے, لیکن آج بھی 2-2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول بیٹھا ہوا ہے جو آتا ہی نہیں ہے, جن کو ہم نے لے کر آنا ہے.
تو ہمارے گجرات میں حالات بہتر ہیں ماشاءاللہ، تعلیم کے حساب سے، ہیلتھ میں بھی بہتر ہے، لیکن مزید بھی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے، صحیح بات ہے، اور یہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ زمین کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے عزیز بھٹی شہید اسپتال، اب اس میں اتنا لوڈ ہے، پورے ضلع کا لوڈ ہے. جگہ ہی نہیں ملتی. ہم نے ایک کارڈیولوجی سینٹر وزیر آباد میں بنایا جو 10 سال آپ کو پتا نون لیگ نے بند رکھا اس کو. وہ اس لیے بنایا تھا کہ چاروں ضلعوں کے سنگم پہ ہم نے رکھا اس کو، تاکہ جن کو ہارٹ کا ایشو ہے کم از کم وہ جا تو سکے. ہمارے یہاں تو ہارٹ کا تھا ہی نہیں عزیز بھٹی اسپتال میں. اب ہم نے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا ہم نے ایک نیا کھولنا شروع کر رہے ہیں ہم، ابھی بھی آپ بجٹ میں اس کا آ گیا ہے، ذکر آ گیا، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کھولیں گے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں کم از کم 3 ہاسپٹلس کی ضرورت ہے ہمیں. ایک ہم نے اپنے زمانے میں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کھولا تھا، ایک عزیز بھٹی اسپتال آلریڈی ہے، اس کی ہم نے بیڈ اسٹرینتھ بڑھا دی تھی، ہم نے ادھر بھی ہم نے بیڈ اسٹرینتھ بڑھا دی، میڈیکل کالج بھی کھل گیا یہاں پہ، یونیورسٹی بھی آ گئی. پھر ہم نے BHU اور RHC کو بھی ہم نے اکوپ کیا تاکہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں سے لوگ جو ہیں وہ یہاں نہ آئے اور وہاں پہ ہی ہو جائے. تو آگے پھر وزیر آباد کا تھا بہت بڑا. تو یہ بنیادی حقوق کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب میں ہمارا لیول اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. بالکل سر، میں سمجھتی ہوں کہ گجرات میں CCU کی پھر بھی ضرورت ہے ہمیں. بالکل ہے جی، CCU بھی چاہیے، ICU بھی چاہیے ہمیں، کارڈیولوجی وارڈ بھی چاہیے ہمیں. کینسر کا دیکھیں ہم کینسر کا یہاں پہ نہیں ہے، آنکولوجی کا یہاں پہ وارڈ ہی کوئی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کھل رہا ہے یہاں پہ کینسر ہاسپٹل، اس کے بھی میں بورڈ پہ کام کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ابھی رہ گئی ہیں ان کو مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ اس کو چلا سکیں. اور یہ ساری عوام کے لیے ہے، یہ سب عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، غریب امیر دونوں کے لیے ہے، اور گجرات کے لوگوں کے لیے ہم یہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز جو ہے وہ اسپیسیفک میرے مائنڈ میں اکثر آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ لوگوں سے ڈسکس کریں، اسپیشلی آپ جیسے پولیٹیشین سے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنی GDP کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا طریقہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، یا کس پروجیکٹ کو یا کس چیز پر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، جیسے زراعت ہے یا لائف سٹاک فارمنگ ہے، اس کے علاوہ مطلب اور ڈپارٹمنٹس ہیں ہماری فیلڈ میں، کس کو سر زیادہ امپروومنٹ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور زراعت ہمارا پنجاب تو سارا زراعت سے بھرا ہوا ہے. بالکل. اب اگر ان کو زراعت والے جو لوگ ہیں، فارمرز جو ہیں، ان کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ان کی ہم ٹریننگ نہیں کرواتے، ان کو ہم کھاد نہیں دیتے، ریسرچ نہیں کرتے، تو جتنی اناج آپ کا پروڈیوس ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ضائع آپ کا اناج ہو جاتا ہے. جتنا دودھ یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے ڈیری سیکٹر میں، دنیا میں ہم تیسرے اپنا 5ویں نمبر پر ہیں ملک پروڈیوسنگ کنٹری، اور دودھ کو ضائع کرنے میں نمبر 1 دنیا. صحیح بات ہے. میں بھی یہی بات آپ سے کرنے جا رہی تھی کہ کتنی مطلب حیرت انگیز بات ہے، کتنا ظلم ہے. پھر یہاں پر ڈیری پہ لوگ بھینسیں پالتے ہیں، لوگ اپنا گائے پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، پھر یہاں پر وہ پولٹری کا آ جاتا ہے، آگے سے انڈوں کا آ جاتا ہے. پھر تو یہ اتنی الائیڈ انڈسٹری ہے یہ آپ کی زرعی جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو جو ہے پہلی پریورٹی ہمیں دینی چاہیے. اور ہماری اکانومی کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو پھر آپ ہنر کی تعلیم دیجیے بچوں کو، اور ہنر کی تعلیم پروفیشنل، آپ ان کو ووکیشنل ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. یہ چھوٹے چھوٹے پلمبرز ہیں، الیکٹریشینز ہیں، یہ اپنا راج مستری ہیں، اس طرح کی اب ٹریننگ دیتا ہے تاکہ ہماری اکانومی پھر آ جاتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ آ جاتی ہے آپ کی. پھر انسینٹیوز آ جاتے ہیں، مینوفیکچرر آپ کا آ جاتا ہے، پنکھے کو بنا رہا ہے، کوئی فرنیچر بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے 3 بڑی انڈسٹری ہیں یہاں پہ، پنکھوں کی انڈسٹری ہے، پوٹری کی انڈسٹری ہے گجرات میں، اور فرنیچر کی ہے. یہ تینوں انڈسٹری والے رو رہے ہیں یہاں پہ، آج بھی روتے ہیں. یہ ٹیکس پالیسی بڑی کہلے سخت ہے، اس کے بعد ایکسپورٹ پالیسی کے بڑے ٹیکسز لگ جاتے ہیں، امپورٹ پہ جو ہے ایکسپورٹ پہ ریبیٹ جو ہے وہ کم ملتا ہے، اور جو ہے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس کے بعد لیبر جو ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، تو ایکسپورٹ ہماری ہوتی نہیں ہے. اب کوالٹی کے اتنے چیکس لگ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کسی سطح پر بھی ان کی زیادہ کوئی مدد نہیں کرتی، یہ لوگ اپنی مدد آپ سے یہ کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ کو بجلی کا میٹر لگوانا پڑے تو آپ آسانی سے نہیں لگا سکتے. آج بھی اگر آپ کو المیہ ہے نا، اب ایک بندہ 1 ارب روپیہ لگانا چاہتا ہے تو گورنمنٹ اس کو تو میٹر بھی نہیں کی فیسلٹی بھی نہیں دیتی، نہ ٹیلی فون آپ لگا سکتے ہیں. تو جس GDP کا آپ بات کر رہی ہیں، اکانومی کی آپ بات کر رہی ہیں، اس سارے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. یہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اتنا یہاں پہ ہم کاٹن ہماری کتنی زبردست ہوتی تھی،
ہمارا نمک دیکھیں آپ، ہم پنک سالٹ یہاں بناتے ہیں، ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے. ہماری کاٹن پہ، ہمارے پروڈیوس پہ جو ہے وہ امبارگو لگ گئے ہیں، اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا ہم اس کو ریگولیٹ بہت زیادہ کرتی ہے. یہ پنکھے ہم اتنے زیادہ بناتے ہیں، لیکن یورپ میں ہم پنکھا کم بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑا سخت ان کی ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، کوالٹی میں ہم پورا نہیں اترتے ہیں. اسی طرح ہمارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کوالٹی میں پورا نہیں اترتی ہیں. ہم لیدر کا بہت بڑا کام کرتے ہیں پاکستان میں، ہمارا لیدر ایکسپورٹ ہوتا ہے، فٹ بال، ہاکی، بیٹ ہم بناتے ہیں، سرجیکل گڈز بناتے ہیں، وہ ٹھیک چل رہا ہے، وہ سیکٹر ہمارا ٹھیک چل رہا ہے. لیکن اس سیکٹر کو ہم نے بڑھانا ہے. بلوچستان میں ہمارے منرلز بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس سوئی گیس بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے اس ایریا کو بھی، ہمارا ٹورزم بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اس ٹورزم کو ہم نے آگے چلانا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ایئرپورٹ سے، انفراسٹرکچر سے، موٹر وے سے، انویسٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ سیف گارڈ ہو، اس کو پروٹیکشن ہو. اگر کوئی کسی گورے نے، کمپنی نے آنا ہے پاکستان میں، کم از کم ان کو پروٹیکشن تو ہو. اگر وہ 10-20 ارب روپیہ وہ لگاتے ہیں تو ان کو کم از پتہ تو ہو کہ بھئی ہمارا پیسہ کی جانا نہیں ہے. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل پالیسی بنانی ہے، اکنامک پالیسی بنانی ہے، کاٹن کی پالیسی بنانی ہے، شوگر کی پالیسی بنانی ہے، زرعی پالیسی بنانی ہے. یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اس کے لیے ایک ویژنری آدمی چاہیے جس کو آگے لے کے چلے. سر، پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے آنے سے کیا مطلب چینج آیا؟ جیسے کہ تبدیلی کے نعرے پر یہ حکومت جو ہے مرز وجود میں آئی تھی، اور آبویسلی عوام نے ان کو ووٹ جو ہے اسی بات پر کیا کہ مطلب تبدیلی آئے گی، کچھ چینج آئے گا، عوام چاہتی تھی چینج. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا ویژن ہے کہ واقعی وہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، یا مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا بڑا زبردست الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی جیت گئی. میری جماعت بھی اتحادی جماعت ہے، ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک کریڈٹ جو ہے، پہلا کریڈٹ یہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ کرپشن کا انہوں نے خاتمے کی جو عزم اٹھا رکھا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا اس طرح فارغ ہونا، اور کیبنٹ کے ممبرز جو ابھی موجودہ کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کے بارے میں پوری تحقیق تفتیش ہونی، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ فل فلیج کام کر رہا ہے. تمام ایم این اے ایم پیز کی تحقیق ہو رہی ہے اس وقت، کسی کو بھی کسی قسم کی چھٹی نہیں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا یا کوئی حکمران جماعت کا جو ہے بندہ کسی کرپشن میں شامل ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، تو اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ کلچر پہلے نہیں تھا. تو اب یہ جو ہے کہ نیب بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے، ہمارے کورٹس بڑے ایکٹیو ہیں، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے، اور کرپشن میں کئی لوگ فارغ ہو گئے. آرٹیکل 62-63 لگ گیا لوگوں پہ. تو پی ٹی آئی جو ہے آتے سال انہوں نے ایک فسکل پالیسی اپنی بنائی تاکہ ہمارے جو قرضے، اتنے مہنگے قرضے ہم نے لیے تھے، ان کو کسی طریقے سے وہ درست کرے. اس پہ بہت زیادہ کام انہوں نے ابھی کیا ہے، اور انہوں نے کبھی مینجمنٹ انہوں نے کی ہے، اپنے اخراجات کو انہوں نے کم کیا ہے، فارن پالیسی کی درستگی کی ہے، سمت ٹھیک کی ہے، اور اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ کیا ہے. لیکن ان چیزوں کا عوام کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن ملک کو تو ہوگا، ملک کو ہوگا. ملک جو قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے اس کو سانس لینے کا موقع ملے گا. لیکن عوام مانگتی ہے سستی چیزیں، عوام مانگتی ہے اپنے بنیادی حقوق مانگتی ہے، عوام مانگتی ہے اپنے جان و مال کی حفاظت مانگتی ہے. اب دیکھیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی ہے. جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے نیب پڑ جاتی ہے، اس کے پیچھے ایف بی آر پڑ جاتا ہے. اب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان سے منی ٹریل کا پوچھا جاتا ہے، تو لوگ گھبرا گئے ہیں. اب لوگوں کو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا، ان کو جگانا پڑے گا کہ بھائی آئیے، آپ انویسٹ کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، ان کی انٹینشن ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ مزید 6 مہینے میں. دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے، اور ہم نے اپنی فورن پالیسی کو بھی درست کیا. ہم نے ریجنل، ہمارا جو یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، اس میں ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ہم نے بہتر کیا. اور اس کے بعد یہ کرونا کا پھر ہمارے اوپر آ گیا. کرونا پہ بھی بڑی محنت ہو رہی ہے، اور دنیا میں ہم جا کے ایک جو سب سے اچھی جو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان ہے، ایک تو سب ان کو جانتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. تو وہ جہاں جاتے ہیں
پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے وہ OIC میں ہو، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر کامیاب ہم کریں گے، اور میں مایوس نہیں ہوں، اور قوم کو بھی ساتھ دیکھیں نا. اب یہ SOPs جو کورونا کی قوم نے خود اس کو کرنا ہے نا. جی بالکل، اب حکومت تو نہیں اویئرنیس دینی ہے سارا. تو انشاءاللہ تعالی میں پورا امید ہوں انشاءاللہ معاملہ ٹھیک چلے گا. صحیح. سر بلدیاتی الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو آپ کیا کسی الیکشن میں آنے والی مہم میں کنٹیسٹ کریں گے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے نہیں کنٹیسٹ کیا تھا؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم میں صوبائی الیکشن لڑتا ہوں، صوبائی اسمبلی کا، اور PTI نے میری سیٹ مانگی تھی ہم سے، جماعت نے، تو ہم نے فراخ دلی سے ان کو اپنی سیٹ دے دی. تو میری جماعت نے مجھے کہا کہ بھائی ہمارا اتحاد ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دے دی اپنی سیٹ، دے دی. بلدیاتی الیکشن میں میرے بھائی جو تحصیل ناظم تھے گجرات سے، بالکل ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. آئندہ کا الیکشن جو آئے گا اس میں ہم اپنی جو خدمات ہیں ہم پیش کریں گے جماعت کو، اور ہم کینڈیڈیٹ ہوں گے. جماعت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو آمین کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل لڑیں گے الیکشن بلدیاتی. ٹھیک ہے سر. عوام کے نام آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جیسے ابھی مہنگائی اور ان چیزوں پر بات ہو رہی تھی، تو عوام کے نام آپ کوئی میسج کنوے کریں. دیکھیں عوام جو ہے سارا دار و مدار عوام پہ ہی ہے، اور یہ عوام کے لیے ہی حکومت بنتی ہے. عوام ہی ووٹ دیتے ہیں، عوام ہی اوپر لے کے جاتے ہیں، عوام ہی نیچے لے کر جاتے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس قانون کو عوام نے اپنانا ہے، اور اس کو اوپر پورا اترنا ہے. اگر عوام جو ہے وہ قانون شکنی کرے، اگر ہم یہ ریڈ لائٹ اشارے ہم اس کو توڑیں، پارکنگ صحیح نہ کریں، ٹیکس ہم نہ دیں، جی لاقانونیت ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی اپنے اقدامات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ حکومت تو عوام کی ہے، عوام کے لیے قوانین بنتے ہیں، تو عوام جو ہیں ان کو محب وطن ہونا پڑے گا، اپنے ملک کا جو ہے خیال کرنا پڑے گا، ملک کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا. ہم لوگ ملک کو بار بار برا کہتے ہیں، بھئی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، تو برے تو ہم خود ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ فلانی حکومت، یہ پاکستان میں کیا ہے جی، پاکستان میں تو یہ بارش ہو تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان میں تو ہوا نہیں اچھی، فلانی اچھا فلانی اچھا. تو خود ہم نے خراب کی ہے نا ساری چیزیں، تو ہم نے خود اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں تو اپنے اس عوام سے بڑا پر امید ہوں، اور ہماری عوام نے ہمیشہ اچھا انتخاب کیا ہے، اور یہ پاکستانی قوم بڑی غیور قوم ہے، یہ مسلمان قوم ہے، اور یہ سارے مذہبی ذہن کے ہمارے لوگ ہیں. ہماری خواتین، ہمارا یوتھ بہت سٹرونگ یوتھ ہے، اور ہمارے یوتھ کو پڑھنا ہے. میرا پیغام یہ ہے یوتھ سے کہ پڑھیے، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور ڈگری حاصل کریں، ہنر کی تعلیم لیں، اور بچیوں کی تعلیم پہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں. اور میرا بھی یہ پیغام ہے ماں باپ کو کہ بچیوں کو اسکول میں بھیجیں، آپ زیادہ آپ بھیجیں، بچیوں کو پیچھے مت کریں. ہمارے آج بھی کچھ ایسے اضلاع ہیں، کچھ ایسے صوبے ہمارے پاکستان میں جو نہیں بھیجتے لڑکیوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کو پڑھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نو، بٹ ٹو می میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بچیوں کو پڑھانا ہے. تو ٹیکس دے، عوام دینا چاہیے، قانون کی جو ہے اپنا پاسداری کرنی چاہیے، اور جب انتخاب کریں کسی اپنے نمائندے کا تو وہ ٹھیک انتخاب کریں. بالکل، بہت اچھا میسج سر کنوے کیا آپ نے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہر فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر جو بھی ہمارا یہ اس وقت سسٹم ہے، نظام ہے، یہ میرٹ پر چل رہا ہے، اس میں پولیٹیشنز کا کوئی انٹری نہیں ہے؟ دیکھیں میرٹ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور کرپشن تو ہے. اور اگر آپ معذرت کے ساتھ تھانوں میں چلے جائیں تو آج بھی آپ کو کرپشن نظر آتی ہے، اور کرپشن کا خاتمہ کرنا. دیکھیں اوپر کرپشن شاید نہ ہو، کیبنٹ میں نہیں ہے، پرائم منسٹر بڑا ایماندار ہے، چیف منسٹر کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، نیچے بھی تو کم کرے نا اس کو. اب نیچے اس کو حکومت نے ہی پکڑنا ہے ان لوگوں کو، ایسے افسران، ایسے بزنس مین، ایسے شہری، ایسے پبلک پرائیویٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جب تک ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوگی یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا، جب تک لوگوں کو خوف نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا اشارہ کٹے تو چلو پیسے دے دیں گے تو ہمیں پولیس والا چھوڑ دے گا، ہم
میاں عمران مسعود کا نام لے لیں گے تو ہمیں پولیس سے نکال دے گی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی اس کو خراب کرتے ہیں، سچی جو بات ہے، ہم بھی اس میں سفارشیں کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے ووٹ کی لالچ میں کہہ لیں یا اپنے کسی ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن اچھے اور برے میں آپ کی تمیز ہونی چاہیے۔ لیکن ہم تو ساتھ دیتے ہیں، میں اپنی بات کروں اس مظلوم کی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس کی جائیداد کو کوئی لوٹ لیتا ہے، کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے جا کے، تو ہم تو ہوتے ہیں مظلوموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم اس غریب آدمی کو اس کا حق دلاتے ہیں، ان افسروں کے تھرو دلواتے ہیں جس نے ہمارے لیے دعا کی ہے، یا جو ہمارا شہری ہے، ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، یا کوئی گجرات والا ہے۔ یہی ہمارا سیاست ہے، یہی ہمارا نظام ہے جس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ جی تو ناظرین اکرام، یہ تھی میاں عمران مسعود صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھا ایلیبوریشن دیا انہوں نے، اور اسپیسیفک جو انہوں نے کہا، والدین سے ریکویسٹ کی کہ پلیز عذرائے کرم آپ اپنی بچیوں کے تعلیم پر فوکس کریں، ان کا بھی حق ہے تعلیم حاصل کرنا، ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک اچھا معاشرہ چلا سکتی ہے، ایک اچھا خاندان یا اچھا گھر ٹیکل کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی پھر آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔